बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज हम अपनी कोताहियों की बदौलत ज़वाल का शिकार हैं। ना माश दस्तयाब है, ना तालीम, ना सेहत और ना ही हमें तहफ़्फ़ुज़ मैसर है। हम टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। हमारे दुश्मन सूबाइयत को हवा दे रहे हैं। सूबाइयत के नाम पर पाकिस्तान में कत्लेआम का एक नया बाजार गर्म किया जा चुका है। कौमी सलामती के इदारों को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से निशाना बनाया जा रहा है। अपना वजूद बरकरार रखना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। दुश्मन के शर से न पंजाब महफूज है, न सिंध, न बलूचिस्तान और न ही खैबर पख्तूनख्वा। दहशतगर्द तंजीमें जिनका कला कमा करने के लिए जानो माल की परवाह न की गई थी, वो तंजीमें आज फिर से ताज़ा दम होकर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सर उठा रही हैं। सियासी जमात पाकिस्तान की बका की खातिर भी मिल बैठने को तैयार नहीं है। बाहर से दुश्मन हम पर हमलावर है और अंदर से हम तकसीम का शिकार हैं। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। ना हम अपनी आमदन बढ़ा पा रहे हैं और हमारी रियासती शाखर्चियां भी हमारी इस्तात से बाहर हो चुकी हैं। रियासती इदारे एक के बाद एक डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। ना हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को चला सके, ना पाकिस्तान रेलवेज, ना पाकिस्तान स्टील मिल्स और ना ही दर्जनों ऐसे इदारे जिनको रियासत की पहचान करार दिया जाता है, अब तबाहाली का शिकार हैं और हमारी नाकामी का मुंह बोलता सबूत हैं। इंसाफ की फराहमी हमारे यहाँ नापैद हो चुकी है। आम आदमी की उम्र बीत जाती है मगर इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं होती। रियासत का शिराजा बिखर चुका है और रियासती ढांचा नाकाम हो चुका है। रियासत अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम है। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद इस्लाम के नाम पर रखी गई थी, आज नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद था मगर हम पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत में कुरान के रहनुमा असूल ना अपना सके और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हो सके। आज वतन अजीज़ के क़याम को 77 बरस बीत चुके हैं और हम अपनी फलाह कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़कर मगरबी तर्ज़ निज़ाम हुकूमत में तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मगरबी निज़ाम हुकूमत में हमारी फलाह हो सकती है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम हुकूमत शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के तसव्वुरात के यकसर मुनाफी है, जिसको उन्होंने अपने एक फ़ारसी शेर में इस अंदाज में बयान किया था। ई बनूक ई फ़िक्रे चालाक यहूद, नूर हक अस्सीनाए आदम रबूद, तातहो बाला न गर्दिद ई निज़ाम, दानिश व तहज़ीब व दीन सौदाए खाम। इकबाल के मुताबिक जब तक अवाम दुश्मन सरमायादाराना निज़ाम को उलट पुलट कर ना रख दिया जाए, ऐसे निज़ाम में अक्ल व दानिश, तहज़ीब व तमद्दुन की जादूगरी और दीन की बातें सब खाम ख्याली है। निज़ाम हुकूमत में तब्दीली वक्त का तकाजा है। हमें फिर से कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेनी होगी। आज भी मगरिब और सहूनियत इस खौफ में मुब्तला हैं कि कहीं निज़ाम मुस्तफ़ा अश्कार ना हो जाए। इसी बात का तज़किरा शायर मशरिक़ ने इन अल्फाज में किया था। असरे हाजिर के तकाज़ाओं से है लेकिन ये खौफ, हो न जाए आश्कारा शर पैगंबर कहीं। अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र, हाफिज़े नामूस ज़न मर्द आज़मा मर्द आफरीन। दीन इस्लाम में हमारी फलाह है। यही वजह है कि गुज़श्ता 3 माह से हमारी सीरीज़ तकमील पाकिस्तान का सिलसिला जारी रहा, जिसमें हम ये जांचने की कोशिश करते रहे कि क्या वजह है हम दीन की राह क्यों अपना नहीं पा रहे। हमने इस सीरीज़ का आगाज़ चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर के इंटरव्यू के साथ किया था, जिसमें उन्होंने हमें वाज़े अल्फाज में बताया था कि पाकिस्तान में तब्दीली इस्लामी निज़ाम के ज़रिए ही मुमकिन हो सकती है और पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम शिर्क है। आज उस प्रोग्राम के 3 माह गुजर चुके हैं और 3 माह के कलील अरसे के दौरान तकमील पाकिस्तान के सरबरा साद नज़ीर इस्लामी हुकूमत के मॉडल के साथ और अपने मंशूर के साथ हमारे साथ आज शामिल गुफ्तगू होंगे। तकमील पाकिस्तान के मंशूर पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये एक मुकम्मल निज़ाम है, जिसके तहत पाकिस्तान में हुकूमत हाकमियत आला अल्लाह के लिए और इक़्तिदार अवाम के लिए के शरई असूल पर हो सकेगी। और अगर आइन की कोई भी शिक इस असूल से मुनाफी होगी तो इससे हज़फ कर दिया जाएगा।
منشور کے مطابق موجودہ پارلیمانی نظام کو ایک ایسے نظام سے بدلا جائے گا جہاں عوام براہ راست اپنے حکمران کے انتخاب کا حق رکھتے ہوں گے۔ پاکستان میں بسنے والے اسلام کے نفاذ کے لیے اپنے خلیفہ کا انتخاب کریں گے۔ خلیفہ کے انتخاب کے لیے مرکزی اور صوبائی مجلس شورا کا قیام ممکن بنایا جائے گا۔ مجلس شورا کے توثیق شدہ ناموں میں سے براہ راست عوام کی کثرت رائے حاصل کرنے والے امیدوار کو خلیفہ نامزد کیا جائے گا۔ ریاست کی دیگر اکائیوں میں قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس، سپریم کونسل، مرکزی مجلس شورا اور قاضی المظالم ہوں گے۔ خلیفہ کی سرپرستی میں افواج معاونین یعنی وزراء، والی یعنی گورنرز کام کریں گے۔ خلیفہ کے پاس افواج کے سربراہان، گورنرز، ریاستی امور چلانے والے وزراء کی تقرری اور معزولی کا بھی اختیار ہوگا۔ قاضی المظالم کے پاس اسلام سے انحراف کی صورت میں خلیفہ کو معزول کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ موجودہ انتظامی ڈھانچہ ختم کر کے صوبوں کے امور کی نگرانی گورنرز اور ضلعی امور کی نگرانی عاملین یعنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز کے سپرد کی جائے گی۔ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے جائیں گے۔ امیر وقت سمیت کوئی شخص قانون سے بالا نہیں ہوگا۔ ریاست کے اہم امور جس میں معیشت، سود سے پاک بینکاری نظام، لینڈ ریفارمز، سرکاری اداروں کی نجکاری، تجارت، ٹیکس اور زکوٰۃ کا نظام، خارجہ پالیسی، تعلیم، مدارس اور شہریت کے متعلق اسلامی قوانین کے تحت نظام وضع کیا جائے گا۔ پاکستان کے قیام کو 77 برس بیت چکے ہیں اور آج تک ہمیں اور پاکستان کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا واحد مقصد بڑی ریاستوں کی اجارہ داری کو قائم رکھنا ہے۔ تکمیل پاکستان کے منشور اور مستقبل کے لاہ عمل پر مزید بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر صاحب۔ بہت بہت شکریہ سعد نذیر صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ 3 مہینے پہلے تکمیل پاکستان سیریز کا آغاز ہم نے آپ ہی سے کیا تھا۔ اس وقت آپ نے جو آپ کا ایک ڈریم تھا وہ پریزنٹ کیا اور 3 مہینے کے اندر آج یہ ہم مکمل منشور دیکھ رہے ہیں جو آپ نے عوام کے سامنے رکھا ہے۔ ہم جب خلافت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اوبویسلی خلفائے راشدین کا ذکر آتا ہے، وہ تو ایک میچ لیس دور تھا۔ پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ دیکھی، اس کا خاتمہ ہوئے بھی 100 برس بیت چکے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں بچوں سے پوچھ رہی تھی، سب ارطغرل دیکھ رہے تھے، سب عثمان دیکھ رہے تھے، سب اس ڈرامے پہ لگے ہوئے تھے۔ یہ جو آپ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں اس میں تو ہمیں جنگیں، تلواریں، گھوڑے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اس میں تو ہمیں عوام کے ووٹس نظر آ رہے ہیں۔ ایسی تھینک یو سعدیہ فار ہیونگ می آن دا شو ونس اگین۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ کام اللہ پاک نے خلافت کے عنوان پہ ہمیں اس ملک میں، جہاں بہت ساری اور جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں اس موضوع پہ، لیکن آج تک کسی نے یہ اچیومنٹ نہیں حاصل کی کہ وہ ایک پورا نظام وضع کر کے پبلک کے آگے رکھ سکے، اور غالباً اس سے تھوڑا سا خوف زدہ رہے ہیں کہ یہ شاید ایک ایسا سٹیپ ہے جس سے نہ صرف لوکل جو میں سمجھتا ہوں مخالفین ہیں وہ نہ سامنے آ جائیں، یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس طرح سے وہ دیگر ممالک پہ نظر رکھتی ہے کہ کہیں کوئی اسلامک ایکٹیویٹی اس قسم کی نظر آئے جو کل کو ایک اس طرح کا نظام کھڑا کر دے جو لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے لگ پڑے یا لوگوں کو اللہ سے آشنا کر دے، تو وہ ہمیشہ تمام ایسے اسلامی ممالک پہ جہاں اس طرح کا سینٹیمنٹ کھڑا ہونے کی امید ہو تو اپنے ایجنٹس کے تھرو انشور کرتے ہیں کہ وہ کبھی اس نہج پہ پہنچ ہی نہ سکیں۔ اور ہمارے ہاں جو دینی جماعتیں ہیں ان کو یہ کام بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا، تو اصل جو یہ فرض تھا یہ ہمارے علماء اکرام کا تھا کہ وہ مکمل دین کا نقشہ جو ہے وہ پیش کرتے، جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ 2 ہی ریاستیں ہیں دنیا میں جو دین کی خاطر وجود میں آئی ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے۔ پاکستان پہلے وجود میں آیا، اسرائیل بعد میں آیا، اور پاکستان چونکہ کلمے کی بنیاد پہ بنا تو جو تسلسل اس کلمے کا اس ملک میں آنا چاہیے تھا وہ انفارچونیٹلی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور 1924 میں خلافت کا جو عنوان ہے وہ پوری دنیا سے ایک کفر کے ایجنڈے کے تحت ہمارے اپنے ہی اس میں یوز ہوئے اور وہ ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد جمہوریت اور اس طرح کے بہت سارے اور کانسیپٹس جو کہ نان اسلامک ہیں اور میں سمجھتا ہوں انسانوں کے استحصال پہ بیسڈ ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے گئے۔
تو اللہ پاک نے یہ کا خصوصی کرم ہے کہ ہمیں موقع ملا اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا. پھر اللہ نے میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ جو ہماری اینکر برادری ہے یا چینلز میں جو لوگ شو ہوسٹ کرتے ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے دین اسلام سے کچھ الرجک ہیں. یعنی غلطی سے بھی میں نے آج تک کسی ہوسٹ کو کسی اسلامک ویلیو یا اسلامی اقدار کا ذکر اپنے شو میں اونرشپ کے ساتھ کرتے نہیں دیکھا. تو یہ اللہ پاک نے میں سمجھتا ہوں آپ سے یہ رول لیا ہے اور انشاءاللہ اللہ کا کام ہے, اس کا اجر بھی اللہ ہی دے گا, اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہم یہ دیکھیں گے نظام امپلیمنٹ ہوتا اور آخرت میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, اب اس کے سٹرکچر پہ آتے ہیں. یہ چل بھی رہا ہے, ان بچوں کے ہاتھ میں بھی کاپیز ہیں, یہ بھی ان کو پڑھ رہے تھے. اب یہ نظام لانا ہے, اس پہ بعد میں آتے ہیں, اس کے جتنے بھی عوامل ہیں, لیکن ایک نظام ابھی بھی چل رہا ہے, جیسا بھی ہے وہ سیدھا ہے, نہیں ڈیلیور کر پا رہا, چل رہا ہے. اب اس نظام کو لانے کے لیے موجودہ نظام کو ختم کرنا پڑے گا. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ انیشیٹ کون کرے گا, یہ امپلیمنٹ کس طریقے سے ہوگا, موجودہ نظام ختم کیسے ہوگا؟ اچھا, میں سعدیہ ہمارے منشور میں ایک سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ لکھی ہوئی ہے, میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. دنیا میں صرف وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو انسان, کائنات اور زندگی کے بارے میں اپنے بنیادی عقیدہ اور ان سے پھوٹنے والے نظام کے مطابق اپنی ترجیحات کا تعین کرتی ہیں. ریاستوں کے تعلیمی نظام سے لے کر معاشی پالیسیوں تک اور معاشرتی اقدار سے لے کر خارجہ پالیسی تک ہر چیز ان کے اس بنیادی فکر سے جڑی ہوتی ہے جسے انہوں نے عقیدے کے طور پہ اختیار کیا ہوتا ہے. بالکل, یہ اس لیے میں نے ذکر کیا کہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں ایک تو جو نظام چل رہا ہے اس کی ڈیلیورنس پہ, پھر ہم ویسٹرن آئیڈیالوجی سے کمپیئر کرتے ہیں کہ جی ویسٹ میں تو نفاذ اسلام نہیں ہوا تو وہ قومیں ترقی کیوں کر رہی ہیں. تو یہ اس چیز کا جواب ہے کہ دنیا میں صرف وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ اپنا پورا نظام ترتیب دیتی ہیں اور پھر اس پہ ٹھک کے امپلیمنٹیشن شروع کر دیتی ہیں. تو اسی طرح ہم نے جو نظام چل رہا ہے اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں ہم نے آج تک منوان پوری طرح سے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا, اور یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم عمل درآمد کریں تو ہم اس چیز پہ کریں جس کی گارنٹی خالق کائنات نے دی ہوئی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے. اور ہم چونکہ مسلمان ہیں, بائی برتھ ہیں یا بائی چوائس ہیں, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اور یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا. جب ہم کہتے ہیں نا خلیفہ یا اسلامی نظام, کیا وجہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت کا نام سنتے ہی یوتھ خاص طور سے ڈر جاتے ہیں؟ ان کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اچھا وہ تو کوڑے پڑنے والا نظام ہے, وہ حدود پہ چلے جاتے ہیں, اچھا یہ تو ہاتھ کاٹنے والا نظام ہے. جو اسلامی فلاحی ریاست میں اسلام کی سزائیں بتانے پہ ایمفیسس ہمارا زیادہ رہا علماء کرام کا, ریاست فلاحی کام کیا کرتی ہے یا فلاح کیا کرتی ہے عوام کی, یہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ سعدیہ انفارچونیٹلی یہ آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہی ہیں جنہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے وہی لوگ اس کے گناہ گار ہیں کہ یہ نظام آج تک یہاں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. یعنی اس کی وہ تصویر جو کہیں نظر نہیں آئی دنیا میں اس وقت جس وقت یہ دین نافذ تھا, اگر ہوتی تو ایسی اگزامپل آپ کو دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا خلفۂ راشدین کے دور سے ایسی اگزامپلز آپ کو موجود ملتی. مثلا اگر چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے تو آپ نے کتنے افراد سنے ہیں کہ جن کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے. اس طرح سے بہت ساری سزائیں ہیں جو اپنی حجت تمام ہو تو پھر امپلیمنٹ ہوتی ہیں. تو وہ صرف سمجھ لیں ایک سسٹم کو ڈسپلنڈ کرنے کے لیے انٹروڈیوس کرائی گئی, اور اس ڈسپلن کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ان سزاؤں کی عمل درآمد کا موقع ایک آدھی دفعہ ہی ملتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ سزا دیں جو کہ اس ملک میں نہیں دی جاتی, ہر کوئی وہ بھلے قتل کر رہا ہو, بھلے وہ چوری کر رہا ہو, بھلے وہ زنا کر رہا ہو, ہر جو عمل ہے اس طرح کا برا اس کی سزا ہمارے معاشرے میں دی ہی نہیں جاتی. اور پھر جو اس کے حلال طریقے ہیں کمائی کے بھی اور رشتے قائم کرنے کی بھی, اس میں بھی کنوینئنس نہیں کریٹ کی جاتی. تو جب دونوں چیزیں اویلیبل نہیں ہیں, اسلام نے چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا تب امپلیمنٹ کی جب اٹ انشورڈ کہ اکنامک سٹیبلٹی سوسائٹی میں ہے اور اب لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. پری ریکوزٹس پورے ہوں, ریاست نے روٹی فراہم کی, شکم بھرا تھا نہیں بھرا تھا, اگر نہیں بھرا تھا تو پھر آگے بات ہوتی ہے. بہرحال یہ نظام امپلیمنٹ کس طریقے سے ہوگا؟ ابھی موجودہ نظام اگین واپس اسی پہ آتے ہیں کہ اس سے ہم جان کس طریقے سے چھڑائیں گے کہ اس جانب بڑھا جائے. سعدیہ یہ بڑا سمپل سا عمل ہے. ہم اور آپ جو یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باہر بھی ہیں,
انہیں اسلامک آئیڈیالوجی کو سمجھ کے, اسلامک سسٹم کو سمجھ کے, اپنی فرضیت کو سمجھ کر پھر آپ نے پریچنگ کرنی ہے. یہ طریقہ کار آپ وہی اڈاپٹ کریں گے جو دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اڈاپٹ کیا, اور وہ تھا پریچنگ ٹو جنرل پبلک اینڈ اہل نصرہ. یعنی جن کے ہاتھ میں اللہ پاک نے طاقت رکھی ہوئی ہے آپ ان کو بھی سمجھائیں گے اور عامت الناس کو بھی آپ سمجھائیں گے, اور سمجھانے کے ذریعے ہی یہ کام ہونا ہے. اور آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ریفرینڈم کے تھرو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ ایک پلڑے میں کفریہ نظام, جمہوریت پہ بیسڈ نظام, ویسٹرن آئیڈیالوجی پہ بیسڈ نظام اور اس کے جو ہم نے رزلٹس اور ثمرات آج تک دیکھے وہ ڈالیں, اور ایک پلڑے میں دین اسلام کا جو خاکہ ہے, سیاسی ڈھانچہ ہے وہ رکھیں, اور پھر پبلک سے پوچھیں کہ جی آپ کس امر کے تحت جینا چاہیں گے, تو آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ. آپ کی سو بیسکلی ریفرینڈم کی طرف ہمیں جانا پڑے گا, عوامی ریفرینڈم کرائیں کہ واقعی وہ اس آج نظام کی کو دنیا میں سادیہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں پبلک اوپینین کی ایک ویلیو اسٹیبلش کی گئی ہوئی ہے. اور میں ہمیشہ جس وقت یہ کمپیریزن آتا ہے اسلامک آئیڈیالوجی کا اور ڈیموکریسی کا, تو میں ہمیشہ یہ ڈیفینیشن رپیٹ کرتا ہوں کہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن آپ جمہوریت کے خالق سے لیں گے, اور اس کی ڈیفینیشن ہے گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا اور اسلام کا تضاد کیا ہے, یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اسلامک آئیڈیالوجی میں تمام قوانین جو انسانوں سے ریلیٹڈ ہیں اور آپس کے معاملات سے ریلیٹڈ ہیں وہ اللہ پاک طے کر چکے ہیں, اور دین مکمل ہو گیا ہوا ہے. نبوت, چونکہ ہم ختم نبوت پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور وہی حق اور حقیقت ہے, تو وہ دین مکمل کر دیا گیا. تو اور انسان آج کے انسانوں میں اور تب کے انسانوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے, ہماری جبلتیں وہی ہیں, ہماری ریکوائرمنٹس وہی ہیں, ہمارے فیئرز اسی قسم کے ہیں. اس کے ذرائع چینج ہو گئے ہو سکتے ہیں, لیکن جو الٹیمیٹ گولز ہیں یا الٹیمیٹ آپ کہہ لیں جبلتیں ہیں وہ آپ کی وہی ہیں. جب انسان سیم ہے تو اور اللہ پاک نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا, تو فار آل ٹائمز ٹو کم اٹ ہیز بین کمپلیٹڈ نا. تو وہ شرع جو ہے وہ طے شدہ ہے, اس میں آپ چینج نہیں کر سکتے. ڈیموکریسی انسانوں کو یہ رائٹ دیتی ہے بائی ڈیفینیشن کہ اگر 100 بندے مل کے یہ طے کر لیں, اور ٹوٹل 100 کا مجمع ہے, اور وہ یہ طے کر لیں کہ آج سے یا اس میں سے 99 لوگ یا 90 لوگ یہ طے کر لیں کہ جی شراب پینے کو حلال کر دینا ہے, چوری کرنے کو جائز کر دینا ہے, قتل کرنا جو ہے وہ آپ کی ثواب دید ہے, تو ڈیموکریسی کے اصولوں کے مطابق جمہوریت کی روح سے میجورٹی طے کر سکتی ہے, جبکہ اسلامک آئیڈیالوجی کہتی ہے کہ یہ کام اللہ پاک نے کر دیا ہے. آپ صرف ایڈمنسٹریٹو رولز اینڈ ریگولیشنز جو دنیا کے نئے حالات کے مطابق آپ کو ریفارمز کرنی ہے اس کی اجازت ہے, اور اس کے لیے آپ یہ مجلس شورا ڈیولپ کریں گے. ادروائز رولز اینڈ ریگولیشنز وہی امپلیمنٹڈ رہیں گے جو اللہ پاک نے مکمل کر دیے ہوئے ہیں. تو یہ جمہوریت کا اور دین اسلام کا یہ فرق ہے, اس لیے جمہوریت کو شرک کہتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شراکت کی کوشش کرتی ہیں. ایک بریک لے لیں, ایک بریک سے واپس آتے ہیں. تو obviously ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح اسٹوڈنٹس موجود ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے, اور وہ سوال کرنا چاہیں گے سعد نذیر صاحب سے رائٹ آفٹر دی شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. آج پروگرام میں سعد نذیر صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں جو کہ چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ کے, اور ایک باقاعدہ احیاء خلافت کا منشور انہوں نے جو پریزنٹ کیا ہے, ایک اسلامک اسٹیٹ کا پروپوزڈ اسٹرکچر جو ہے وہ ان کی طرف سے سامنے آیا ہے, اس حوالے سے ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں. آڈینس میں جاتے ہیں اور کچھ سوالات لیتے ہیں ساتھ ساتھ کے لیے. جی, میرا نام عدن ہے اور میں انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ سے میرا کوسچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اسلامک سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے پاکستان کے اندر, جس طرح ہمارا سلطنت عثمانیہ کی بات کر لیں یا اس سے پہلے ہم خلفائے راشدین کی بات کر لیں. اچھا, بیسیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اویئرنیس. تو جس طرح آپ نے اسکرین پر ایک پکچر اپلوڈ کی ہوئی یہاں پر, اس میں کوئی ایسی ٹرمینالوجیز ہے جو ہم دیکھ ہی پہلی بار رہے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو اگر ہم اس کی اویئرنیس اسپریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہم نے کون سے اسٹیپس لینے ہوں گے کہ فار ایگزامپل جو ہماری پاکستان کی یوتھ ہے ابھی, ینگ جنریشن, جن کا آگے رول ہونا ہے اس فیوچر کو بنانے میں, تو ان تک ہم یہ پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں اور ان کو کیسے اویئر کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سر. جی تھینک یو عدن. سب سے پہلے آپ نے نا اس اسٹرکچر کو خود سمجھنا ہے. ابھی یہ چونکہ ہم نے تازہ لانچ کیا تو اس وجہ سے ٹرمینالوجی میں جو اصطلاحات ہیں وہ کہہ لیں دور خلافت سے کچھ لی گئی ہیں. اس کی جو انگلش ٹرانسلیشن تھی وہ ہم نے نیچے لکھی ہوئی, میں آپ کو ابھی ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. اور اصطلاحات اس لیے لی گئی ہیں چونکہ ہمارے ہاں اس سوسائٹی میں
جو اسلام کی ریپریزنٹیشن ہے اس وقت وہ علماء اکرام اور دینی جماعتوں کے پاس ہے. جو ہماری باقی کی سوسائٹی ہے وہ اس طرح سے اسلامک آئیڈیالوجی سے کنورسنٹ نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں خطرہ تھا ان دینی جماعتوں سے کہ ان میں سے کوئی خدا نہ خواستہ اس کو ڈس آن نہ کرے یا اس کو آن کرے کہ یہ ایک اسلامک کلچر سے لیا گیا نظام ہے اور ہسٹری سے لیا گیا نظام ہے. تو اس لیے ٹرمینالوجیز میں جو پرومیننٹ ڈیزگنیشنز ہیں ہم نے وہ رکھے تاکہ وہ اسلامک آئیڈیالوجی سے ریلیٹ کر سکیں. مثلا یہاں جو ڈیفیکلٹ چیز ہے خلیفہ تو خلیفہ ہی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کو آج تک بھی جو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں وہ دارالخلافہ کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. خلافہ مینز دارالخلافہ کا ورڈ ہی یہاں سے آیا ہے کہ جہاں خلیفہ ہوا کرتا تھا یا سینٹرل گورنمنٹ ہوتی تھی تو اس کو دارالخلافہ کہتے تھے. تو خلافہ اور خلیفہ قرآن کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ کا نمائندہ, اللہ کا نائب. تو اللہ پاک نے انسانوں کو اپنا نائب مقرر کیا. تو یہ تو ایک سمپل سا ورڈ ہے, خلیفہ ہے. آپ انگریزی میں اس کو کیلف کہہ لیں, کیلیفیٹ کہہ لیں, لیکن خلیفہ وہ ہے. ماڈرن لینگویج میں آپ سمجھتے ہیں کہ دس از سم تھنگ لائک اے پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے. اور امریکہ میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ چونکہ امپلیمنٹڈ ہے تو وہاں اس کو وہ پریزیڈنٹ بولتے ہیں, لیکن وہ ایک ریجن کا ہوتا ہے. خلیفہ کے پاس بائی ڈیفینیشن آف دس ورڈ خلافت جو ہے نا, اور اسلامک آئیڈیالوجی باؤنڈریز میں بلیو نہیں کرتی, فیتھ میں بلیو کرتی ہے. یعنی یو آر یونائٹیڈ ود ون فیتھ. ٹھیک ہے. تو یہ تو کہہ لیں نظام دنیا چلانے کے لیے, اور کسی حد تک جب یہ نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ اسٹیبلش کیا گیا تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی جو انہی لوگوں نے جنہوں نے خلافت کو ختم کیا انہوں نے آپ کو مجھے چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا اور ایک دوسرے کے خلاف حکمران کھڑا کر دیا. یہ گروپنگ ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے. کوئی کسی قبیلے کا سربراہ ہے, کوئی کہیں کا رسپیکٹیبل ہے, لیکن ان کو اتنا آئیڈیالوجیکلی ڈیفائن کر دینا اور اس پہ پھر قوانین بنا دینا, پھر ایک یونائٹڈ نیشنز بنا دینا. اصل میں میں تو کہتا ہوں تو یونائٹڈ نیشنز ان کی خلافت ہے, اور ہماری خلافت اس قسم کی ہوگی آج کی نیشن سٹیٹس کے بعد کہ جب پاکستان ایک ماڈرن اور ماڈل سٹیٹ بنے گا اور باقی کی دنیا فالو کرے گی تو وہ یعنی یہاں سے انفرنس ڈرا کر کے اپنے اپنے ہاں پہلے وہ سسٹم کا نفاذ کریں گے. پھر ہمیں بھی شاید آج کی دنیا میں اس طرح کی ایک اسلامک آئیڈیالوجی بیسڈ یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ کھڑا کرنا پڑے جس کا سربراہ پھر دنیا کو گائیڈ کرتا ہو کہ اچھا یار اسلامک آئیڈیالوجی کے تحت یوں چلو اور یوں پاکستان یا کوئی اور آپ کو سپورٹ کرے گا, جس کو بھی اللہ لیڈ لینے کا موقع دیتا ہے. یہ ٹرکس کے پاس لاسٹ خلافت تھی تو وہاں سے ریوائیو ہو سکتی. قاضی القضاء چیف جسٹس کو کہتے ہیں. یہ ایک ڈیفیکلٹ سی ٹرم ہے, نیچے لکھا ہوا چیف جسٹس, وہ ایسی ہیں جیسے ہمارے چیف جسٹس ہیں. صرف اسلامک آئیڈیالوجی میں چیف جسٹس جو ہے وہ لوگوں سے لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اور جو قاضی المظالم ہے اس کو ابڈزمن کہتے ہیں. آج کی سوسائٹی میں ابڈزمن ہوتا ہے, وہ کام اتنے کوئی نہیں لیا جاتا اس کر کے کسی کو پتہ نہیں, ورنہ اس کو محتسب اعلیٰ کہتے ہیں. اور وہ حکومتی جو ادارے ہیں ان کی کمپلینٹس جا کے وہاں پہ لوگ ہی کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ پریکٹس نہیں ہے. ہمارے اور طرح کی پریکٹسز یہاں پہ پاپولر ہوئی ہوئی ہیں کہ اچھا تھانے میں کمپلینٹ کر دو, اینٹی کرپشن میں کمپلینٹ کر دو, نیب میں کمپلینٹ کر دو, پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس محکمے کے سینئر افسر کے پاس چلے جائیں, یا اس سے بھی بدتر یہ کہ اپنے ایم پی اور ایم این اے کو جا کے آپ شکایتیں لگاتے ہیں, حالانکہ وہ اس کا پراپر فورم نہیں ہے. پراپر فورم محتسب اعلیٰ ایکسرسائز نہیں ہوتا یہاں پہ. اور عجیب سی بات ہے, ایک ہی کام کرنے کے لیے 4 5 ادارے ایک ہی کام کو لگے ہیں. اینٹی کرپشن بھی وہی کام کر رہی ہے, نیب بھی وہی کام کر رہی ہے, ایف آئی اے بھی وہی کام کر رہی ہے, پولیس بھی وہی کام کر رہی ہے, آج کل تو اور ادارے بھی ہیں وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. سو بیسکلی ملک کا خزانہ بھی آپ بچا رہے ہیں اس سے. تو یہ قاضی المظالم ہو گیا. مرکزی مجلس شورا از لائک اے نیشنل اسمبلی, اس کو آپ اسمبلی کہیں گے. صوبائی مجلس شورا آپ کی پروونشل اسمبلی ہے. ناظمین یہاں پہ ایکسرسائز ہوتے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. منتظمین مین سول سروس بیوروکریسی. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو آپ کو سمجھنا ہے. اور ایک چیز اور بھی ذرا کہ قاضی المظالم جو ہے وہ خلیفہ کو بھی ریموو کرنے کا اختیار رکھتا ہے اگر خلیفہ کو اسلام سے انحراف کرتا ہے تو. جی خلیفہ کو لگ لینے دیں, پھر ریموو بھی کر لیں گے. سب کو ریموول کی زیادہ ٹینشن ہے کہ خلیفہ کو اتارنا کیسے. کوئی یہ نہیں پوچھتا میرے سے خلیفہ لگے گا کیسے, وہ پوچھتا ہے خلیفہ لگ گیا تو اتاریں گے کیسے. ٹھیک ہے, چلیں نیکسٹ کویسچن. جی السلام علیکم, میرا نام الشبہ ہے.
میں سوال کرنا چاہوں گی کہ خلافت کے نظام کے مطابق پاکستان کے موجودہ سیاسی اور انتظامی ڈھانچے کی تبدیلیوں کے امکانات کیا ہیں؟ امکانات کیا ہیں تبدیلی کے؟ موجودہ نظام کے تحت امکانات کیا ہیں؟ موجودہ نظام کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں جی. موجودہ نظام جو اس وقت ہمارے ملک میں حالات ہیں نا، وہ اپنی آخری سانسوں پہ ہے، اور یہ نظام ہمارا کئی دفعہ اکھاڑ دیا گیا ہے. اس وقت بھی جو حالات بنے ہوئے ہیں، چونکہ پورے ملک میں جو ہجان کی کیفیت ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو KPK میں ہو رہا ہے، جو وہاں فورن ایجنسیز کے کہنے پہ TTP جیسی جماعتیں کر رہی ہیں، بلوچستان میں فورن فنڈنگ کے ساتھ جو اینڈ رزلٹس سامنے آ رہے ہیں، تو اور پنجاب میں بھی ایک مہنگائی کی لہر ہے جو گورنمنٹ سے کنٹرول نہیں ہو رہی. تو یہ پورے سسٹم میں ایک یونٹی آف کمانڈ مسنگ ہے. تو اس وجہ سے جو نظام پہلے چل رہا ہے وہ اپنی آخری سانسوں پہ ہے. آپ اگر اس وقت دیکھیں ریئلسٹکلی اسپیکنگ، تو جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن اس میں سے کوئی بھی جماعت اس وقت انٹیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو گورنمنٹ میں رہی یا جو اس سے پہلے رہی، یا ایک کے سربراہ اس وقت جیل میں ہے، تو وہ ساری جماعتیں کسی بھی وجہ سے اس وقت وہ سسٹم انٹیکٹ نہیں ہے. تو وہ سسٹم تو اپنی پہلے ہی آخری سانسوں پہ ہے. تو ہمارے پاس بڑا اچھا موقع ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس سسٹم پہ سے جن لوگوں نے پنجے گاڑ رکھے تھے پچھلے کم از کم 40-50 سالوں سے اور جمود کا شکار تھا ایک ملک، وہ سارا نظام اس وقت تہس نہس ہو گیا ہوا، اور بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس زمین میں ہل چلائیں اور نئے بیج بوئیں. جی ایک اور سوال. السلام علیکم، دس از سرفراز اینڈ آئی ایم گریجویٹ آف نمبل یونیورسٹی ان انٹرنیشنل ریلیشنز. پری ریولیوشن کے لیے کیا آپ کے پاس میکینزم ہے، کیا آپ کے پاس ایک فورس ہے، کیا آپ کے پاس ایک اسٹرانگ آئیڈیالوجی ہے جس کے تھرو آپ یہ چیز لائیں گے؟ دین if the revolution is there, if the existing system has collapsed and all these things have happened, and even the Khalifa has been there and all these things, then the question is, اب جو بھی ریولیوشن دیکھیں، چاہے وہ اسلامک ہو، نان اسلامک آپ کہہ سکتے ہیں، اب رشین ریولیوشن دیکھیں، جو بھی دیکھیں، ایٹ دا ٹائم آف ریولیوشن سب فورسز اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک ایگزسٹنگ سسٹم کے خلاف، اور وہ ریولیوشن آ جاتا ہے، اٹس گڈ اینڈ آل دیز تھنگس. بٹ وین دا ریولیوشن از دیئر، تو وہ ود ان دا پیپل جنہوں نے یہ ریولیوشن لایا ان کے درمیان وہ جو ہے ڈفرینسز آ جاتے ہیں. پہلی چیز آپ نے پوچھی نا کہ جی پری ریولیوشن کیا کریں گے، اور پھر جب یہ ہو جائے گا تو سسٹین کس طرح کرے گا. دنیا میں صرف وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو انسان، کائنات اور زندگی کے بارے میں اپنے بنیادی عقیدے اور ان سے پھوٹنے والے نظام کے مطابق اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں. یعنی ہم نے وہ جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے نا، وہ ہر کسی کی گتھی میں فٹ کرنی ہے. یہ ہے پری ریولیوشن. ہمارا نظریہ وہی ہونا چاہیے جو خالق کائنات نے دیا، جہاں عقیدہ کیا کہ میں نے آپ نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا. یہ عقیدہ ہے سب کا کہ نہیں ہے کوئی بیچ میں کسی اور آئیڈیالوجی کا بھی بیٹھا ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، اور ہم اپنے پیرنٹس کو، ان کے پیرنٹس کو، اپنے رشتہ داروں کو کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں موت واقعہ ہوتی دیکھتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آتے ہیں، تو اس دن ہماری طبیعت کیسی ہوتی ہے جس دن کسی کو دفنا کے آئے ہوتے ہیں نا؟ تو کہتے ہیں کچھ نہیں رکھا دنیا میں، یہ سب کچھ تو بیکار کی باتیں ہیں، سب کچھ یہیں چھوڑ جانا. یہ کیفیت آتی ہے نا ہم پہ، اسپیشلی جب ہم کسی کی ڈیتھ اٹینڈ کرتے ہیں. تو وہ حقیقت ہے نا، وہ ریالٹی آف لائف ہے. تو ایک نظام جو ریالٹیز پہ بیسڈ ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بچے آپ نے جینا ہی نہیں. اللہ سے جب آپ کو خوف ہوگا نا، اور ایسے انڈیویجول سوسائٹی میں ہوں گے جن میں یہ آئیڈیالوجی اسٹیبلش ہوگی، تو آپ کو لڑائیوں اور تھانوں اور عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو آپ نے وہ افراد تیار کرنے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. یہ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا افراد ایسے تیار کریں گے، وہ سسٹم ایسا بلڈ کریں گے کہ وہ گرنا نہیں چاہیے لیکن گرتے ہیں سسٹم. اور آپ کی جو جستجو ہے اس پہ آپ کا حساب ہونا ہے کہ آپ نے ایفرٹ کتنی کی. ٹھیک ہے، اچھا، جیتنے کے بعد کتنا مزہ آتا ہے، اور اس جیت کی تگ و دو میں جو اس مراحل سے جب آپ گزرتے ہیں وہ کتنا مزہ آتا ہے. سوالات کا سلسلہ ہمارے جاری ہے، لیکن اسی نوٹ پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور آڈینس کے سوالات شامل کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہماری بات ہو رہی ہے آج سعد نذیر صاحب سے، جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان سے سوالات بھی کر رہے ہیں. جی
This is Saad from Namal IR department. My question is that how can the implementation of Khilafat system in Pakistan potentially address the economic challenges of Pakistan? And one of the biggest challenge of Pakistan is its weakest economy. And basically my point is that every system has its own model, like democracy has its own economic model. So what's the economic model of this system. Khilafat system? ٹھیک Thank you, sir. معیشت کیسے اس سے صحیح ہو؟ جو اکنامک ماڈل ہے نا جی خلافت کا، وہ مبنی بر حق لوگوں کے ساتھ کاروباری ویلیوز کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ آپ نے ڈس آنیسٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ بزنس نہیں کرنا. جو ٹیکنیکل سائیڈ آف دی بزنس ہے، جو حلال امور ہیں، جو مباح امور ہیں، اس میں ریلیجن آپ کو کوئی کام کرنے سے نہیں روکتا. وہ بھلے آئی ٹی بیسڈ ہے، وہ بھلے ریئل اسٹیٹ بیسڈ ہے، وہ بھلے انڈسٹری بیسڈ ہے، وہ بھلے میڈیکل کی بنیادوں پہ ہے. یعنی وہ تمام کام جو دنیا میں ہو رہے ہیں، اور دین دنیا کو جینے کا نام ہے، تو دنیا داری سے آپ کو دین نہیں روکتا. اسلامک اکنامکس وڈ be relying upon the same economic values that the world is exercising, but with an Islamic ideology as the foundation. جب کہا گیا کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے اس حد کو پار نہیں کرنا. یعنی بزنس وہی ہے. آپ کہیں کہ جی یہ ایسے ہی ہے سوال کہ جی اسلامک اسٹیٹ میں خلافت میں گاڑی چلانے کا ماڈل کیا ہوگا، یا گاڑی کیسے چلائیں گے، گاڑی چلانے کا طریقہ کار کیا ہوگا. بھئی گاڑی تو گاڑی ہے نا، اس نے اسی طرح ہی چلنا ہے. تو بزنس ہے، اس نے اسی طرح ہی چلنا ہے. جن معاملات سے کاروبار جن معاملات سے اسلام منع کرتا ہے وہ آپ نے صرف اڈاپٹ نہیں کرنے. کاروبار تو اسی طرح ہونا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے سور کا کاروبار نہیں کرنا، آپ نے حرام کا کاروبار نہیں کرنا، آپ نے شراب کا کاروبار نہیں کرنا. تو جن چیزوں سے دین منع کرتا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا. سود کا کام نہیں کرنا. اللہ پاک کہتا ہے سود کا کام کرو گے تو اس میں گراوٹ ہے، اس میں ناراضگی ہے اللہ پاک کی. اور سود سے بچ کے چلو گے تو وہ کہتا ہے برکت ہے. یہ پرنسپلز ہیں جو اسلام نے لے آؤٹ کیے ہوئے ہیں. کاروبار وہی ہونے ہیں جو دنیا میں آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اسلامک آئیڈیالوجی کے تحت آپ نے انہی کاروباری ویلیوز کو آنیسٹی کے ساتھ جب اڈاپٹ کرنا ہے تو آپ خود گرو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو بزنسز وہی چلیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئی ٹی کمپنی اپنی بند کر کے تو تلواریں بنانے لگ جائے، وہ چیز نہیں ہو رہی. آخری سوال پلیز شارٹ رکھیے گا. علیکم ورحمۃ اللہ. مائی سیلف محمد بخش فرام لاڑکانہ سندھ. جیسے کہ آپ لوگوں نے بتایا، آئی ایگری جو بھی آپ نے ٹیچنگس دی ہمیں کہ جو روٹ کاز ہیں، روٹ ہم یوتھ ہیں، ان کو اویئرنیس دینی چاہیے. اوکے، آئی وانٹ سے سم تھنگ ہیئر. نظام خلافت لانے سے پہلے جو کرنٹ نظام ہے، جو سسٹم کو چلا رہے ہیں، ان کو چینج کرنا چاہیے. ان کو کس طرح یہ جو ہمارے سو کال ریلیجس ٹھیکے دار بنے پھرے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہمارے مافیا ایلیٹس ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کو چینج کرنا چاہیے. اور اٹ از ناٹ ایزی. اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ جو یوتھ ہے ان کو اویئرنیس دینی چاہیے. آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ ہیئر. ان آور ایجوکیشن سسٹمس our teachers are teaching what they are assigned from the system. They are not teaching us something like revolutionary. Okay, and when we try to teach our young students, our young youth, which are mostly 68%, mostly they are addicted to drugs, gambling. My question is there, when we try to teach them, give them awareness in masjid, in a school, college or university, unfortunately we are not allowed to discuss something political. Why? ہم کیسے ان کو یہ تعلیمات دے سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ تعلیمات یہ جو اویئرنیس ہے ہم کس طریقے سے پھر دیں جو کہ ہمیں بیٹا جس طرح سے آپ کا نام محمد بخش. ایک سوال تو ہے، پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ ساری پڑھتے ہیں یا ڈنڈی بھی مارتے ہیں بیچ میں؟ ٹھیک ہے، کہہ رہے ڈنڈی مارتا ہوں. ہم نے نا جس وقت گفتگو کرنی ہے نا، تو پہلے اپنا آپ ہم نے پورا ایکوپ کرنا ہے نا. جیسے اگر آپ کسی دوڑ کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے رننگ کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اپنی ڈائٹ مینٹین کریں گے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات پہ کام کرنا ہے. اور جس وقت آپ دعوت ایمان دینے جا رہے ہیں تو آپ نے پہلے کوشش یہ کرنی کہ یار میرا اپنا ایمان مکمل ہو. اور ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ اللہ پاک سے رابطے سے. اللہ پاک سے رابطے کے بعد جو اس کے احکامات الہی ہیں، جو انفرادی طور پہ ہم پہ، میرے آپ پہ ہیں، وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے. وہ ہم گھر سے پورے کریں گے
تو ہماری دعوت میں وہ اسٹرینتھ آئے گی. اور جہاں دعوت کی ممانعت ہے, جہاں جیسے آپ نے کہا کہ جی کالجز میں پولیٹیکل ڈسکشن پہ ممانعت ہے, تو آپ نہ کریں. کالجز میں آپ نے رسپیکٹ کرنا ہے جو ویلیوز آپ کے ہاں ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن بہت سے کام آئی ایم شیور آپ کرتے ہوں گے جن کی ممانعت ہے, لیکن آپ کر لیتے ہیں, کرتے ہوں گے نا, ٹھیک ہے. تو وہ جیسے آپ کر لیتے ہیں نا, یہ بھی ویسے ہی کرنا ہے. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پریچنگ کا آغاز کیا تو کیسے کیا تھا؟ چھپ چھپ کے کیا تھا. تو اگر آپ کے ہاں ارد گرد سوسائٹی میں ایکسیپٹنس نہیں ہے تو آپ تھوڑا چھپ چھپ کے کر لیں, لیکن کریں اور صحیح ویلیوز انکلکیٹ کریں. آپ کے ٹیچر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, آپ کریں. جب ہر کوئی آپ اپنی ذمہ داری لے گا نا, اور یہ ہم جو ہر کسی کو ولن بنا لیتے ہیں نا, وہ جی یہ ٹیچرز بھی ایسے ہیں, یہ سیاستدان بھی ایسے ہیں, بڑا آسان ہوتا ہے. ہم کیسے ہیں؟ کیا آپ کو موقع ملے دن میں برائیاں کرنے کا تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. ابھی سارا لا رہیں گے, نہیں چھوڑیں گے. تو یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ ہماری انفرادی حالت ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا ٹرین کیا ہوا ہے اس کام کے لیے اور غلط کاموں سے بچنے کے لیے. تو جب ہم نہیں بچ سکتے نا, اپنے آپ سے شروع کریں کہ یار مجھے یہ موقع ملے, مجھے ملک کا سربراہ بنا دیں, مجھے فلانی منسٹری دے دیں, تو میں کیا کیا ماروں گا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے سیلف سے شروع کرنا ہے. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا, ہیو ٹو وائنڈ اپ. انفارچونیٹلی ٹائم کی قلت ہوتی ہے بہرحال, لیکن مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ ہمارے پاس جب سے ہم نے تکمیل پاکستان سیریز کی 100 سے زائد ہم نے علماء کرام ڈفرینٹ جماعتوں سے ڈفرینٹ مسالک کے بلائے, سب اس چیز پر متفق ہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے, خلافت آنی چاہیے, اسی میں ہماری جو ہے وہ بقا ہے. لیکن کہیں سے بھی کسی بھی سیاسی جماعت سے جو یہ چاہتی بھی ہے اس قسم کا منشور نہیں آیا. تو وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے وہ عرف عام میں, حجت تمام ہو گئی. تو عرف عام میں وہ جو کہتے ہیں مولوی بھی نہیں ہے. آپ بڑی مزیدار سی بات ہے, یہ میں نے آپ نے کہا تھا اسٹک نہیں نکالنی, لیکن ضرورت پڑ گئی ہے. بچے بیٹھے نا آج, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی خلافت میں پبلک کا ووٹنگ کا کوئی رول ہی نہیں ہوگا نا. تو جو ڈیموکریسی کا جو ایلیمنٹ, ایک تو ہو گیا نا قانون بنانے کا اور اللہ کے سامنے, اللہ پاک کے سامنے شرک کرنے والا, وہ ایلیمنٹ ڈیموکریسی کا نکال دیں. تو دوسرا ایلیمنٹ ہے ڈیموکریسی کا کہ آپ پبلک سے رائے لیتے ہیں, پبلک اوپینین پہ چلتے ہیں. تو یہ تو سارا از آل اباؤٹ پبلک اوپینین. جب حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ نامزد کیا, تو خلیفہ نے بیعت عام پبلک سے لی, جو سامنے ان کے اجماع تھا یا جماعت بیٹھی ہوئی تھی, ان سے آپ نے بیعت عام لی. بیعت عام از ووٹ, کہ آپ اس کو سینٹیمنٹ دے رہے ہیں, ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ یار اوکے وی ایکسیپٹ یو ایز آر خلیفہ. تو وہ پبلک نہیں دینا ہے نا, آج کے نظام میں وہ ووٹنگ ہے. تو کہیں سے بھی جو ڈسکشن ہے, جو ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو کیٹر کرنے والے لوگ ہیں اور وہ اسلام کو ایک مشکل مذہب اور مشکل آئیڈیالوجی بنا کے پیش کرتے ہیں, ان کے پاس جواز کوئی نہیں رہ جاتا. جب پبلک اوپینین از دیئر تو یو ہیو, یعنی کوئی ایسا سکم نہیں ہے جو آپ آئیڈینٹیفائی کریں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سعد نذیر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ لوگوں کا, آپ کے سوالوں کا بھی بے حد شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.